अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है पाकिस्तान में खरबों डॉलर आ रहे हैं और पाकिस्तान ने जो अक्टूबर के 10 अक्टूबर को जो किस्त देनी थी वो उसने आज अदा कर दी है। आज 26 तारीख है, जुम्मे का मुबारक दिन है और ये व्लॉग मैं कर रहा हूँ। खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। पाकिस्तान ने IMF को एक किस्त एडवांस में टाइम से पहले अदा कर दी। इसके अलावा भी खजाने में 36 अरब डॉलर किस्त देने के बाद भी मौजूद है। इस पे बात होगी और आइंदा आने वाले दौर में किस तरह अवाम खुशहाल होगी। जब अवाम खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। अवाम में खुशहाली कैसे आएगी, मुल्क में ज़र मुबादला तेज़ी के साथ कैसे आना शुरू हो गया है और किस तरीके से इसको रोकने के लिए घटिया से घटिया हरकतें की जा रही हैं, इस पे बात होगी। और PTI का असल चेहरा खुल के सामने आ गया है। PTI, मजीद ग्रुप, TTP और BLA वाले ये सब एक ही ग्रुप के लोग हैं। इनका काम ही है मुल्क में शर फैलाना, मुल्क में इंतशार फैलाना, अफरा तफरी फैलाना, फौज और अवाम के दरमियान नफरत फैलाना। इस पे बात होगी। सबसे पहले एक ज़रूरी बात के बगराम एयर बेस में अमेरिका और पाकिस्तान मिल के कौन सा मंसूबा बना रहे हैं, इस पे बात होगी। तो अब देखें किस तरीके से ये सबसे पहले आप सबसे मेरी एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है। हम सब एक फैमिली हैं, ये हमारा फैमिली चैनल है। कोशिश किया करें वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें और प्रॉपर तरीके से वीडियोस को सब्सक्राइब कर दिया करें यूट्यूब का जो तरीका है उसके मुताबिक, ताकि कंप्यूटर आपको डिलीट ना करे। वरना आजकल यूट्यूब सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही है, वो फ़ौरन आपको डिलीट कर देगा। इसका प्रॉपर तरीका ये है कि पहले 2-3 मिनट वीडियो देखें, उसके बाद लाइक करें, फिर कमेंट्स करें, चाहे अच्छा करें या बुरा करें, कमेंट्स कर दिया करें और उसके बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को लाजमी ऑल पे पुश करना है, ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल जाया करे, आप लोगों को वीडियोस ढूंढनी ना पड़ा करे। तो उसके बाद वीडियोस को ग्रुपों में लाजमी शेयर किया करें, दोस्तों में भी शेयर किया करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। कोई भी अच्छी बात ज़रूरी नहीं है कि मैं ही अच्छी बात करूँगा, कोई भी करे उसको आगे फैला दिया करें और बुरी बात को उधर ही स्टॉप कर दिया करें। जो आगे बुराई फैलाने का सबब बने उसको रोक दिया करें। तो सबसे पहले अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। देखें, पूरा यूरोप मिल के खा रहा था अरब ममालिक के पैसे को। पूरा यूरोप इतना रज गया है, इतना तसल्ली के साथ उन्होंने इनको लूटा है, खाया है कि अब वो अपने कदमों पे पूरा यूरोप खुशहाल होके, उनकी अवाम खुशहाल हो गई है, खड़ा हो गया है।
اب جا کے ان کو قطر پہ حملہ ہوا ہے تو عقل آئی ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اپنا دفاع تک نہیں کر پا رہے ہیں۔ پھر ان کو سوچ آئی ہے، عقل آئی ہے، شعور آیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب چاروں طرف دیکھا کہ کون سا ملک ہے جو حقیقی طور پہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے، خود کو قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، بہت ساری حدیثوں میں ہے کہ آخری ٹائم پہ عرب بزدل ہو چکے ہوں گے، موت سے ڈر چکے ہوں گے، یہ موت سے ڈرنے والی قوم بن چکے ہیں۔ جو میرے نبی پاک نے فرما دیا وہ 100% سچ ہے اور حقیقت ہے۔ تو انہوں نے جب چاروں طرف دیکھا تو ان کو سوائے پاکستان کے اور کوئی ملک نظر نہیں آیا ہے جس میں اتنی کیپیسٹی ہو، اتنی طاقت ہو کہ وہ ان کی حفاظت کر سکے۔ تو پھر سعودیہ نے فوری طور پہ دفاعی معاہدہ کیا پاکستان کے ساتھ، اور وہ معاہدہ کیا کہ جس میں دونوں ممالک کا فائدہ۔ پاکستان کا فائدہ کیا ہے؟ اب قوم یوتھڑ پوچھتی رہتی ہے بھائی پاکستان کا تو نقصان ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو پاکستان کا فائدہ قوم یوتھڑ یہ ہے، ان لوگوں کا تو ویسے دماغ ہے ہی نہیں، دماغ کی جگہ پہ گوبر بھرا ہوا ہے۔ اگر دماغ ہوتا تو یہ قادیانیوں کا ساتھ دیتے، نبی پاک کے دشمنوں کا ساتھ دیتے۔ یہ میں گارنٹی کے ساتھ، جمعے کا مبارک دن ہے، جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ 99% قادیانیوں کی جماعت ہے۔ 1% کوئی مسلمان ہوں گے، وہ بھی نام کے ہی، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نام کے ہی ہوں گے مسلمان۔ تو اب سعودیہ نے معاہدہ کیا کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو وہ سعودیہ پہ بھی حملہ تصور کیا جائے گا، سعودیہ اپنے پورے وسائل لگائے گا پاکستان کے دفاع کو مزید مضبوط کرنے کے لیے۔ کیا کہ اسلحے کے مزید کارخانے لگیں گے، مزید فیکٹریاں لگیں گی، مزید جہاز، یہاں پہ جو سعودیہ کے پاس جہاز پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر خفیہ ایک چپ لگی ہوئی ہے جو کہ اسرائیل کی طرف ان کو نہیں جانے دیتی ہے، ان کو پاکستان لایا جائے گا، ان کو دوبارہ مطلب اوور آل کیا جائے گا، ان کو دوبارہ سے تیار کیا جائے گا، ان میں جدید قسم کے آلات لگائے جائیں گے، وہ آلات نکال کے پھینک دیے جائیں گے جو لگا کے ان کو بیچا گیا تھا۔ اس کے بعد ٹینک، توپیں، جو بھی ان کا اسلحہ ہے وہ دوبارہ سے مطلب یہ کہہ لیں کہ ریفرنشنگ ہوگا، اس کو مطلب اوور آل کر لیں، اوور آل سمجھ لیں کہ آسان طریقہ ہے، جیسے گاڑی کا انجن اوور آل ہو کے 0 میٹر بن جاتا ہے، اس طرح اوور آل کیے جائیں گے۔ اس میں F-16 بھی شامل ہیں اور بہت سارے اسلحہ شامل ہے۔ اور اس کے بعد عنقریب قطر اور دبئی بھی یہی معاہدہ کرنے والے ہیں، انشاءاللہ اگلے مہینے یہ دونوں ممالک بھی معاہدہ کر لیں گے۔ اس کے بعد تمام عرب ممالک تیار ہیں یہ معاہدہ کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد دیکھیں پاکستان کی فوج وہاں پہ چلی گئی ہے، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کا دفاع کر رہے ہیں، اور پاکستان کے پاس 78 ایٹم بم ہیں، 86 ایٹم بم ہیں، جن میں سے صرف 2 وہاں پہ نصب کیے گئے ہیں، ایک مسجد نبوی کی حفاظت کے لیے مدینہ میں، اور ایک مدینہ کے پاس، اور ایک اسرائیل کی سرحد کے پاس، کہ اگر ذرا سی بھی ایئر بیس پہ فٹ کیا گیا ہے کہ ذرا سی گڑبڑ کرے تو وہ خانہ کعبہ یا مسجد نبوی یا سعودیہ کے اوپر تو وہ چلا دو، استعمال کر لو۔ تو اس میں سے یہ ایک الو کا پٹھا بغیرت بوڑھا، شکل اس کی پہ لعنت برس رہی تھی، جھوٹ بول رہا تھا کہ پاکستان کا ایٹم بم بیچ دیا انہوں نے، وہ سعودیہ کے تھرو امریکہ نے لے لیا ہے، سب سراسر جھوٹ اور بکواس۔ بھائی ایک نہیں ہے پاکستان کے پاس، 86 ہیں، 1 یا 2 نہیں ہے، 86 ہیں، ان میں سے 2 وہاں پہ پاکستانی فوج کے ہی کنٹرول میں دیے گئے ہیں، کسی اور کی نہیں، پاکستان کی فوج کے کنٹرول میں۔ اور وہاں، اور اس کے بعد پھر
پاکستان کے پاس مشین موجود ہے، پلانٹ موجود ہے، ایک پلانٹ نہیں ہے، کئی پلانٹ موجود ہے جہاں پہ مزید ہم جتنا چاہیں ایٹم بم تیار کر سکتے ہیں۔ تو پھر ٹینشن کس بات کی ہے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کر دے گا۔ اور اب دیکھیں مصر کہاں کل تک وہ ڈر کے دبک کے بیٹھا ہوا تھا، اب اس نے اپنی فوجوں کو اسرائیل کے بارڈر پہ لگا دیا ہے، جنگ کے لیے اسرائیل کے ساتھ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ کس کی آشیرواد ہے؟ آئی ایس آئی کی اور پاکستان کی۔ پاکستانی آئی ایس آئی وہاں پہ بھی پہنچ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ عرب ممالک کو کور کر لیا ہوا ہے پاکستان کی آئی ایس آئی نے۔ تو اب مصر کی توپوں کا بھی رخ، میزائلوں کا بھی رخ، میزائل بھی لگا دی گئے ہیں، اسرائیل کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ اور اسرائیل نے جب دیکھا تو اس نے فوراً امریکہ کو کہا، اور امریکہ اب پاکستان کی منتیں کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ یوتھڑ کہہ رہے ہیں نا، ان کی دماغوں پہ، شکلوں پہ بھی لعنت ہے اور دماغ پہ بھی لعنت ہے کہ دیکھیں کہہ رہے ہیں جی 2 منٹ کے لیے منتیں کر رہا تھا، 1 گھنٹہ 20 منٹ ٹرمپ نے خود ٹائم لے کے تو ملاقات کی ہے۔ یہ ہوتا ہے خوددار ممالک کا۔ کہاں ہم بیکاری تھے؟ عمران کے دور میں تو ہم بیکاری تھے، جا کے انتظار کر رہا ہوتا تھا باہر بیٹھ کے۔ تو اس نے ٹرمپ نے آگے بڑھ کے ہمارے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کا وزیر خارجہ کا استقبال کیا ہے، پاکستان کے سرتاج عزیز اور شہباز شریف کا خود استقبال کیا ہے، کسی سیکٹری نے نہیں کیا ہے۔ عمران کا تو استقبال سیکٹری لیول کے بندے نے کیا تھا، اندر جا کے منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا یتیموں کی طرح۔ گھنٹے بعد وہ آیا تھا کہ 2-3 منٹ ملاقات کی، اور اسی میں 10 منٹ کی ملاقات تھی، اسی میں کشمیر لکھ کے دے کے وہاں سے اٹھ کے ڈالر لے کے آ گیا تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ تو کل ان کا جلسہ ہے پشاور میں، کوئی گہما گہمی نہیں ہے، کوئی وہاں پہ 13 سال سے یہ صوبے کو تباہ کر چکے ہیں، لوٹ کے کھا چکے ہیں، کوئی نیا پروجیکٹ نہیں لگا، نہ کوئی فیکٹری لگی، نہ کوئی کارخانہ، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، سکولوں میں 100% بچے فیل ہو رہے ہیں، تعلیم کا نظام ختم ہو چکا ہے، اسپتالوں کا برا حال، وہاں پہ بیڈ نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، لوگ وہاں سے لاہور جا کے علاج کرا رہے ہیں، پنڈی میں آ کے علاج کروا رہے ہیں، وہاں پہ پورا صوبہ انہوں نے تباہ کر دیا۔ تو کس چیز پہ پھر عوام نکلے باہر؟ اگر 13 سالوں میں کچھ کر کے دکھایا ہوتا نا تو آج وہاں پہ پروگرام تھا ان کا جمعہ کی نماز کے بعد ریلیاں نکالنے کا، کوئی ریلی نہیں نکلی ہے۔ ایک بندے نے کو 20-25 موٹر سائیکلوں والوں کو کرائے پہ لیا، ایک بندے نے نکالی ہے، بس رینٹ پہ لے کے ایک موٹر سائیکل نا، ان کو 2-2 ہزار روپیہ دے کے تو 20-25 بندوں کی ریلی نکلی ہے۔ یہ حال ہے ان کا کہ اپنے صوبے میں جہاں 13 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں، کوئی یوتھیا مجھے بتائے نا کہ 13 سالوں میں وہاں پہ کتنی فیکٹریاں لگی ہیں، کتنے کارخانے لگے ہیں، کتنی بسیں چلی ہیں، کتنا سڑکیں بنی ہیں، کتنی موٹر ویز بنی ہیں، کتنے ڈیم بنے ہیں، کتنا اسپتال نئے بنے ہیں، کتنے کینسر کے اسپتال بنے ہیں، کتنا یونیورسٹیاں نئی بنی ہیں، اسکول نئے بنے ہیں۔ کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جو ان 13 سالوں میں انہوں نے لگا کے 13 سالوں میں کمپلیٹ کیا ہو۔ صوبے پہ 13 سال پہلے قرضہ تھا 8 ارب، سب سے کم قرضہ KPK پہ تھا۔ اس وقت کتنا قرضہ ہے غور سے سنیے گا ذرا، 986 ارب، کہاں 8 ارب کہاں 986 ارب۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کی لوٹ مار کا کہاں کس لیول تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں کل انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیے گا کہ بری طرح یہ ناکام ہوں گے، عوام ضرور کٹھی کر لیں گے، لیکن دیکھیے گا وہ چل پھر رہے ہوں گے ادھر ادھر، ان کو ان کی تقریروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ سارے کے سارے سرکاری ملازم ہوں گے جن کی مجبوری ہے وہاں پہ جانا، وہ جائیں گے، بس عوام بالکل نہیں جائے گی۔ یا وہ 2 نمبر عورتیں جائیں گی جن کا کام ہی ہوتا ہے چسکے بازی کرنا، وہاں جا کے کسٹمر کو ڈیل کرنا یا پیسے لے کے وہاں پہ جا کے مجرے کرنا، وہ ہوں گی، بس اس کے علاوہ عوام کوئی نہیں ہوگی، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لکھوا لیں۔ تو اب دیکھیں، آنکھیں کھولیں، گوگل سرچ کر لیا کریں کہ عمران کے دور میں کتنا قرضہ لیا گیا،
نواز شریف کے دور میں کتنا قرضہ لیا گیا، شہباز شریف کے دور میں کتنا قرضہ لیا گیا اور کتنا قرضہ واپس کیا گیا۔ عمران نے تو ایک پیسہ بھی واپس نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے دور میں کرونا آ گیا تھا، تو کرونا میں تمام قرضے ری شیڈول ہو گئے تھے، ایک چوانی اس نے واپس نہیں کی تھی، سب کھا گیا، کرونا کے پیسے بھی لے کے کھا گیا، وہ جو باہر سے فنڈ آئے نا وہ بھی کھا گیا۔ یہ وہ جماعت ہے، لوٹ مار کرنے میں نمبر 1 ہے، باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا دور دور تک کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ ان کی ایک عورت گرفتار ہوئی ہے، اس کا اصل چہرہ میں نے دیکھا ہے، ایسی پھٹکار ان کے چہروں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ سب قادیانی ہیں، ان کے چہروں پہ نور کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو میرے نبی کا دشمن ہو اس کے چہرے پہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سب کے چہروں پہ ہمیشہ پھٹکار رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی، کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے قرآن میں کہ جو میرے نبی کا دشمن وہ میرا دشمن۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، تو ظاہر اللہ کے بھی دشمن ہے۔ اللہ نے ان کے چہروں پہ پھٹکار ڈالی ہوئی ہے، دور دور تک دیکھ لیں ان میں سے کسی کے چہرے پہ بھی آپ کو نور نظر نہیں آئے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنے ملک کے وفادار بنیں، اپنی فوج کے وفادار بنیں۔ یہ سیاسی پارٹیاں آنی جانی لگی رہتی ہیں، تو صرف اپنی فوج اور اپنے ملک کے وفادار بنیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔